अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आपको नावल अच्छा लगेगा। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नावल नेम दिले अंदरून, रिटन बाय एस वीरान। हमजा, जो ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बारिश से भीगा हुआ नयाब को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था, हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ थामते हुए फूलों की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने हाथ बढ़ा के एक वाइट रोज़ यानी सफ़ेद फूल तोड़ा और नयाब की तरफ बढ़ाया। नयाब की हैरान नज़रों में देखते हुए बड़े नरम और मीठे लहजे में बोला, ये वाइट रोज़ मेरी छोटी सी प्यारी सी मीना के लिए। नयाब ने अपनी सुनहरी आंखों से हमजा को देखते हुए पूछा, ये मीना कौन है? जिस पर हमजा मुस्कुराते हुए नयाब की छोटी सी प्यारी सी नाक को खींचते हुए बोला, नयाब यानी कि आप ही मेरी मीना हैं। जिस पर वो रूठे से लहजे में बोली, हम नयाब हैं, ओके। जिस पर हमजा बड़े प्यार से बोला, मीना मुझे पता है आप सबके लिए नयाब ही हैं, लेकिन मीना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। क्या मैं आपको मीना कह सकता हूँ? हमजा ने नयाब से इजाज़त लेने वाले अंदाज में पूछा। नयाब ने हमजा की उम्मीद से भरी हुई आंखों में देखा और फिर बड़े आहिस्ता से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, आप मेरे कज़न हो, आप मुझे मीना कह सकते हो। फिर नयाब ने वाइट रोज़ को देखते हुए बारिश में भीगते हुए हमजा की तरफ देखा। हमजा ने आंखों से ही नयाब को फूल पकड़ने के लिए इशारा किया। जैसे ही नयाब ने फूल थामा, हमजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश की बूंदें फ़ज़ा में ख्वाब बनकर बिखर रही हों। नयाब के हाथ में वो नाजुक सा वाइट रोज़ अब भी लर्ज़ रहा था और हमजा की निगाहें उसके चेहरे पर रुकी हुई थी, जिससे बारिश से भीगा हुआ हर कतरा सिर्फ मीना के वजूद से रोशनी चुरा लाया हो। हमजा हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, थैंक यू कहने की बजाय अगर आज आप मीना अपने इन्हीं हाथों से मुझे पकोड़े बनाकर खिलाओ ताकि इस बारिश का जायका हमेशा के लिए मेरी यादों में ताज़ा रहे। ये कहकर उसने नयाब के हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। लम्हा जैसे थम सा गया हो। बारिश, हवा, दिल की धड़कनें सब एक साथ नगमा बन गए। नयाब ने चौंक कर हमजा की गहरी सियाह आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें एक नरम सा इश्क बोल रहा था, एक खामोश दुआ की तरह। नयाब की मासूम आंखें और भीगा भीगा चेहरा हमजा के दिल को बेकाबू कर रहा था। हमजा ने मदहम लहजे में कहा, तुम हमेशा अयाज के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती हो मेरी मीना, आज एक बार मेरे लिए भी कुछ बनाओ। नयाब ने उसकी फरमाइश पर हैरान नज़रों से उसे देखा। नयाब के दिल में जैसे कोई शोला सा जागा हो, न तेज न कम, बस एक गरम सांस जैसा।
اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ نیاب نے حمزہ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی چاہت اور لہجے کی گہرائی کو سنتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی کپکپی محسوس کی اور ایک قدم پیچھے ہٹی، اپنا ہاتھ آہستہ سے حمزہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے مگر چائے کے بغیر پکوڑے ادھورے لگیں گے۔ حمزہ اس کی بات سنتے ہوئے ہنسنے لگا۔ بارش کے شور میں اس کی ہنسی کسی دعا کی مانند بکھر گئی۔ تو پھر آج کی شام میری اور تمہاری، بارش، پکوڑے اور چائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نیاب نے بھیگے کپڑے بدلے، بالوں کو جلدی سے سمیٹا اور پھر فوراً کچن میں جا کر پکوڑے اور چائے بنانے لگی۔ بارش اب بھی باہر ہلکی ہلکی برستی رہی اور کچن میں تلنے والے پکوڑوں کی خوشبو جیسے ہوا میں محبت گھولنے لگی ہو۔ دوسری طرف حمزہ بھی گیلے کپڑے بدل کر کچن میں آ گیا تھا اور بڑی الفت سے نیاب کو کوکنگ کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ حمزہ کی فیملی میں شیف ہی کوکنگ کرتے تھے۔ اس نے اپنی والدہ کو کبھی بھی کوکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نیاب کو اپنے لیے ایسے پکوڑے فرائی کرتے ہوئے دیکھ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، جیسے اس کا کوئی دیرینہ خواب پورا ہو رہا ہو۔ حمزہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو جب بھی وہ اپنے کسی فرینڈ یعنی دوست سے سنتا کہ ان کی ماما نے آج ان کے لیے اسپیشل کچھ خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یا بنانا ہے، تو اس کا دل بھی چاہتا کہ اس کی ماما اس کے لیے کچھ اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اور پھر یہی خواہش تب مزید شدت اختیار کر گئی جب اس نے ستارہ چچی کو اپنے ہاتھوں سے نیاب کے لیے کچھ نہ کچھ بناتے ہوئے دیکھا، اور جب اس نے اپنی موم سے فرمائش کی، ماما آپ بھی کبھی ہمارے لیے کچھ بنائیے، اور یہ اس نے بڑی حسرت سے چچی ستارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی بیٹی یعنی نیاب کے لیے کچھ کھانے کو بنا رہی تھی۔ تب انہوں نے نخوت سے بولا، یہ مڈل کلاس لوگوں کے کام ہوتے ہیں بیٹا، آپ کو کچھ بھی کھانا ہے تو ہمیں بتا دو، میں شیف سے کہہ کر بنوا دوں گی۔ جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور مسکراتے ہوئے دکھی دل سے بولا، اوکے ماما، جب کچھ خاص کھانے کو دل چاہا تب میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور پھر جب نیاب کو اس نے پہلی بار کوکنگ کرتے ہوئے دیکھا تو
تو اس کی آنکھوں میں یہ خواب دوبارہ سے پلنے لگا کہ نیاب کبھی تو کچھ خاص طور پر صرف اور صرف اس کے لیے کوکنگ کرے گی، یعنی بنائے گی۔ کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی جب ایک طویل وقت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ بھی وہ شخص ہی لگا سکتا ہے جس نے انہیں پانے کے لیے ایک طویل انتظار کیا ہو۔ وہ آہستہ سے نیاب کے پاس آتے ہوئے پیار بھری نظروں سے نیاب کو دیکھتے ہوئے پھر بڑے پیار سے پوچھنے لگا، مینا، اگر میری ہیلپ چاہیے تو بندہ حاضر ہے۔ جس پر نیاب ہلکا سا مسکرائی۔ یہ آپ کی کاروباری دنیا نہیں جہاں آپ کا جادو چل جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کچن کی زندگی ہے جہاں آگ ہاتھ چلاتی بھی ہے اور ہنڈیا پکاتی بھی ہے۔ اس کی اس بات کے جواب پر حمزہ کی مسکراہٹ تھمی اور وہ فکر مند لہجے میں بڑی محبت سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے ہاتھ بھی کبھی جلے ہیں؟ اس نے بے چین ہوتے ہوئے بڑی پریشان نظروں سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ نیاب نے پکوڑے بناتے ہوئے حمزہ کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جواب دیا، بہت بار ایسا ہوا ہے، لیکن اب ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اس پر حمزہ نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، تو پھر تم اپنا یہ شوق چھوڑ کیوں نہیں دیتی جس سے تمہیں تکلیف پہنچے یا پہنچ سکتی ہے؟ اس کی اور ایاز کی سوچ کے مطابق نیاب یہ سب اپنے شوق کی وجہ سے ہی کرتی ہے، ورنہ گھر میں شیف کوکنگ کرتے ہیں۔ نیاب نے حمزہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، وقت بہت کچھ سکھا اور سمجھا دیتا ہے۔ اس کی یادوں کے پردوں میں اقرا سوتیلی ماں کی آواز گونجی، آج سے اپنی روٹی تم خود ہی بنایا کرو گی اور تو ہی کھاؤ گی، نہیں تو بھوکی رہو گی۔ اور پھر رقیہ بیگم یعنی اس کی دادو کا طنزیہ لہجہ، اتنا ہی نخرہ ہے تو اپنا کھانا خود ہی بنائے۔ نیاب کی آنکھیں تلخ یادوں سے نم ہوئی۔ سچ ہے، بیتا وقت آنکھوں کے پردوں میں پلک چپکتے ابھر آتا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ کچھ اور کہتا، نیاب نے اپنے نم لہجے پر قابو پاتے ہوئے آہستہ سے کہا، پکوڑے اور چائے تیار ہیں، آپ جا کر بیٹھیے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ حمزہ مسکراتے ہوئے بولا، میں بنا تو نہیں سکتا، لیکن کھا کر بتا سکتا ہوں میری مینا کی کوکنگ زبان اور میدے کے لیے کیسی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں اب بھی وہی شرارت باقی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیاب ٹرے میں چائے اور پکوڑے بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے دھیرے دھیرے قدموں سے آئی۔ حمزہ نے نظریں اس پر جما لی
بارش کے بعد کے لمحے میں نیاب اس سے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ نیاب نے نرمی سے کہا، لیں چکھیے اور بتائیے کیسے بنے ہیں پکوڑے؟ حمزہ نے ایک پکوڑا اٹھایا، چکھا اور پھر ہلکا سا اف کر کے چہرے پر بے چارگی کا تاثر لایا۔ نیاب فوراً گھبرا سی گئی۔ کہا، کیسے بنے ہیں؟ ٹھیک نہیں بنے، حمزہ نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کی، پھر شرارتی لہجے میں آہستہ سے بولا، دل کرتا ہے، میرا تو دل کرتا ہے میں ان پکوڑوں کے ساتھ ساتھ تمہارے یہ دونوں ہاتھ بھی چوم لوں جو اتنا لذیذ کھانا بناتے ہیں۔ نیاب کی آنکھیں حیرت سے کھل سی گئی۔ نیاب کا چہرہ بارش کے بعد کے سورج کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ناچ گئی۔ حمزہ کا یہ روپ نیاب کے لیے نیا سا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش مزاج تھا، آج کیسے وہ شخص شوق اور بطونی سا لگ رہا تھا۔ دونوں نے مل کر پکوڑے کھائے، چائے کے ساتھ ساتھ کبھی ہلکی ہنسی، کبھی خاموش لمحات۔ بارش کے شور میں وہ پل جیسے کسی اور ہی دنیا کے لگ رہے تھے۔ حمزہ نے باتوں کا رخ نیاب کی اسٹڈی کی طرف موڑا، پھر ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ساتھ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد حمزہ کی آن لائن میٹنگ شروع ہو گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، ہیڈ فون لگائے اور نیاب خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی۔ بارش کی آواز اب کھڑکی سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی۔ کچھ لمحے واقعی بہت خوشی دیتے ہیں اور پھر یاد بن کر ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر سے جاتے ہیں۔ نیاب نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوچا۔ کھڑکی کے پار بارش ابھی تک جاری تھی، مگر اس کے اندر جیسے سکون سا اتر آیا تھا۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو شیئر کریں۔ ملتی ہوں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔